of session is the self-actualization. और अगर बात की जाए what is self-actualization तो इस पे भी बात होगी. hierarchy of needs की बात करेंगे हम self-actualization में, और बात करेंगे हम जो इकबाल का कंसेप्ट है खुदी का, उसके बारे में, और इकबाल क्या कहते हैं इस हवाले से, और उनका जो फिलॉसफी ऑफ खुदी है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. मैज़लो की जो बेसिकली हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में बात करेंगे हम. और फिर हम बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन में, वो क्या होती हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, वो सारी बात हम इस सेशन में करेंगे. और मैं समझता हूँ कि ये सेशन बड़ा इफेक्टिव जाएगा और इट वुड बी द टू वे लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, मेरे ख्याल से कंटेंट पे चलते हैं. टुडे इज द कंटेंट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन is the what is the self-actualization, the first topic that we will be covering in this session. And the second one is the theory of self-actualization, and the third one is the Maslow's hierarchy of the needs, and the fourth one is the Iqbal's concept of the khudi and characteristics of the self-actualized person. और कुछ recommended books मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या हैं और किस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और अगर बात की जाए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, किन किन फेजेज पे. तो अगर बात की जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो लफ्ज़ है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो भी एक कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है, वो सबसे पहले उसको प्रपोज किया था कर्ट गोल्डस्टाइन ने, और ये प्रपोज हुआ था बिफोर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. और अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है हमें, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक इंसान अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल रीचेस हिज और हर फुल पोटेंशियल. और ये बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक रियलाइजेशन का, एक आइडिएशन का, एक इंडिविजुअलेशन का, जिसमें एक इंसान अपने जो हिडन टैलेंट है उसको पहचानता है. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन इज एबल टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ हर एंड हिज टैलेंट व्हाइल बीइंग द माइंडफुल ऑफ हिज एंड हर लिमिटेशंस. अगर बात की जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन psychology, a concept regarding the process by which an individual reaches his or her full potential. It was originally introduced by the Kurt Goldstein, as I mentioned previously, a physician specializing in the neuroanatomy and the psychiatry in the early half of the 20th century. All these things I have already mentioned before. आगे बात करते हैं हमारा जो है जो थ्योरी है, बेसिकली द थ्योरी ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये क्या चीज़ है. और अगर बात की जाए अब्राहम मैज़लो की, ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया, और इसके बाद बड़ी डिटेल में उसने हायरार्की ऑफ नीड्स को एक पिरामिड की शक्ल में प्रपोज किया और बताया कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अहम हैं और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं और किस स्टेज पे हम रहते हैं, और हमारा जो फाइनल और मंतकी स्टेज है वो क्या है हमारी ज़िंदगी का. तो इसके बारे में बात करेंगे. अगर बात की जाए द थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द फाइनल स्टेज of the
میزلوز ہیرارکی آف دا نیڈس، جس میں اس نے بتایا کہ ایک انسان کس طرح سے اپنی نیڈس کو فلفل کرتے ہوئے 5th لیول تک پہنچتا ہے، جس سے ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. اور سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ جہاں پہ انسان کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. اسی تھیری میں کارل روجرز کا بھی بڑا عمل دخل ہے. اس نے گروتھ پوٹینشیل پہ بات کی، اس نے ریئل سیلف پہ بات کی، آئیڈیل سیلف پہ بات کی، اور اس طرح کی کچھ چیزوں پہ بات کی اس نے بھی. اور جو تھیری بیسیکلی کہتی ہے ہمیں کہ سیلف ایکچولائزیشن از دا پروسیس بائی وچ a human want to know himself or herself in a very certain way, you can say. اور یہی سیلف ایکچولائزیشن کی تھیری کو آگے چل کے اس نے ہیرارکی آف نیڈز میں پرپوز کیا کہ سیلف ایکچولائزیشن کس طرح سے ہم اچیو کر سکتے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم. اگر بات کی جائے اس کی ہیرارکی آف نیڈز کی، ٹھیک ہے، میزلوز ہیرارکی آف نیڈز کی بات کرتے ہیں ہم، تو یہ موو کرتی ہے ڈاؤن ورڈ سے اپ ورڈ. اور اس میں سب سے پہلی جو نیڈ آتی ہے ہماری فزیولوجیکل نیڈ ہے. اور فزیولوجیکل نیڈ میں ہمارے پاس وہی چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہیں. اور بھٹو کا جو نعرہ تھا وہ فزیولوجیکل نیڈ کا حصہ ہے. اور بھٹو کہتا تھا روٹی، کپڑا، مکان یہ ایک ہر سٹیزن کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. اور اسی وجہ سے وہ میرے خیال سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ فیمس ہوئی تھی، ٹھیک ہے، آن دیٹ ٹائم. اور فزیولوجیکل نیڈز پہ بیسیکلی بھٹو نے کام کیا تھا، ایئر، واٹر، فوڈ، شیلٹر، سلیپ، کلوتھنگ اینڈ ریپروڈکشن، کہ ہر انسان کے بیسک رائٹس اور پرائمری نیڈز ہیں بیسیکلی اس کے سروائیول کے لیے. اور جب یہ نیڈز فلفل ہو جاتی ہیں کسی حد تک تو وہ اپورڈ موو کرتا ہے، کوالیفائی کر جاتا ہے سیفٹی نیڈز کے اوپر. اب سیفٹی نیڈز کیا ہے ہماری؟ پرسنل سیکیورٹی آتی ہے اس میں، امپلائمنٹ آتی ہے، آپ فائنینشلی سیکیور ہوں، آپ سوشل سیکیور ہوں، آپ ہر لحاظ سے پرسنلی سیکیور ہوں، آپ کی ہیلتھ آتی ہے اس میں، آپ کی ویلتھ آتی ہے اس میں. اور یہ بیسیکلی دا سیکنڈ لیول آف میزلوز ہیرارکی آف دا نیڈس، جس میں آپ کی پرسنل سیکیورٹی شامل ہے، اس میں آپ کی سوشل سیکیورٹی شامل ہے، اس میں آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب یہ فلفل ہو جاتی ہے تو ہم تھرڈ لیول آف ہیرارکی آف نیڈس پہ پہنچتے ہیں، جو ہے سینس آف بلانگنگس، لو اینڈ بلانگنگس کہہ سکتے ہیں، فیلنگز آف بلانگنگنس کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمارا سوشل اسٹرکچر انوالو ہوتا ہے. ہم سوشل انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور بیسیکلی اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے یا یہ جو نیڈ ہوتی ہے یہ میوچولی بینیفیشل ہوتی ہے فار دا بوتھ ونس، یو کین سے، کہ اس انسان کے لیے بھی جو یہ چاہتا ہے کہ میری یہ فلفل ہونی چاہیے نیڈز، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ اس سے بینیفٹ لیں اور وہ لوگوں کو بینیفٹ دے، ایک پرسن جو کہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. آگے بات کرتے ہیں اسٹیم کی. اور اسٹیم دا فورتھ لیول ہے ہیرارکی آف نیڈس کا، جو میزلو نے پرپوز کی تھی، ابراہم میزلو نے پرپوز کی تھی. اس میں ہماری سیلف رسپیکٹ آتی ہے، سیلف اسٹیم آتی ہے، اسٹیٹس آتی ہے، پبلک ریکگنیشن آتی ہے، ہمارا فریڈم آتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں خود کو جاننے کی. یہ بیسیکلی اگر بات کی جائے یہ ہمارا ہے پری سیلف ایکچولائزیشن کا فیز ہے، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک سیلف رسپیکٹ ہو، لوگ ہمیں جانیں ان دا بیٹر وے، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور جب یہ فلفل ہو جاتی ہے نیڈ انسان کی تو انسان سیلف ایکچولائزیشن اور سب سے اپر لیول کی جو سیلف ایک نیڈ ہے اس پہ موو کر جاتا ہے، جس کو ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. اور سیلف ایکچولائزیشن ایز آئی مینشن پریویسلی کہ ڈیزائر ٹو بیکم دا موسٹ دیٹ ون کین بی، کہ وہ ڈیزائر ہے، وہ آپ کا سیلف ڈسکوری ہے، جس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں ہے کیا ہوں اور میرا پرپس کیا ہے. اور سیلف ایکچولائزیشن پہ جو کام کرتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہو ایم آئی اور واٹ از دا پرپس بیہائنڈ دا برتھ آف مائنڈ، کہ میرا کیا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا. امام غزالی فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہر انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں. ایک پیدائش تب آتی ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے, when the man comes into the world, in the universe, you can say. یہ پہلی اس کی پیدائش ہے. اور دوسری پیدائش تب آتی ہے, تب ہوتی ہے اس کی جب وہ سیلف ایکچولائزڈ ہو جاتا ہے, جب خود کو وہ پہچان لیتا ہے, جب وہ خود کو انالائز کر لیتا ہے, جب اس خود کی اسسمنٹ کر لیتا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اور یہ اس کی سیکنڈ برتھ ہوتی ہے اس دنیا میں, کہ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے میں کس کے لیے پیدا کیا گیا, کس پرپس کے لیے, اور میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے فردر. اس سے بھی اپر لیول کے میزلو نے جب اس تھیری کو پرپوز کرنے کے بعد, اس نے بک لکھی تھی موٹیویشن اینڈ پرسنالٹی کے اوپر, اس میں یہ پرپوز کی تھی اس نے ہیرارکی آف دا نیڈس. اور اس کے بعد اس نے جب اس کا کریٹیکل انالیسز کیا تو ایک بات اس کو سامنے آئی کہ مطلب نا ایک اور چیز میں نے مس کر دی ہے, جس کو ہم سیلف ٹرانسڈینس کا نام دیتے ہیں. یہ سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر آتی ہے, سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر سیلف ٹرانسڈینس آتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ففتھ لیول آف لیڈرشپ پہ گامزن ہو گئے ہیں. اور ففتھ لیول آف لیڈرشپ کیا کہتی ہے ہمیں, جو کہ جان میکسویل نے اس کو پرپوز کیا تھا. ففتھ لیولز بنائے تھے لیڈرشپ کے, اور ففتھ لیول آف لیڈرشپ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں رہتا, وہ بیسیکلی وہ لیجنڈ بن جاتا ہے اپنی فیلڈ کا, اور اپنی فیلڈ کا امام بن جاتا ہے, اور وہ ٹرینڈ میکر بن جاتا ہے. بیسیکلی سیلف ایکچولائزیشن میں آپ ٹرینڈ کو فالو ہی کرتے جاتے ہیں. بیسیکلی سیلف ایکچولائزیشن تک ٹرینڈ فالو کرتے ہیں آپ, کسی کو دیکھ کے آپ چلتے ہیں, اور سیلف ایکچولائزیشن تک جب پہنچ جاتے ہیں تو تب وہ آپ کا لیول ختم ہو جاتا ہے, جب آپ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے اوپر سیلف ایکچولائزیشن پری سٹیج ہے اس کا, سیلف ٹرانسڈینس کا. اور سیلف ٹرانسڈینس میں انسان دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے. اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہی ذات سر فہرست آپ کو ملے گی, جس کو مائیکل ہارڈے نے بھی ہنڈریڈز میں سر فہرست رکھا. وہ ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ انہوں نے لوگوں کے بارے میں سوچا. اور یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جب انسان خود تو لیڈر ہوتا ہے لیکن لیڈر بنانا شروع کر دیتا ہے, اور ہی ہیز بیکم دا لیڈر میکر, دا کنگ میکر یو کین سے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پہ میزلو نے کام کیا. اب ون آف دا موسٹ فیورٹ ٹاپک پہ اگر بات کروں, یہ ٹاپک میرا بہت فیورٹ ٹاپک ہے. اگر بات کی جائے, میں میزلو کو پیچھے چھوڑتا ہوں, میزلو کی ہیرارکی آف نیڈس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے, اقبال کیا کہتے ہیں, اقبال کنسپٹ آف خودی کیا کہتا ہے, فلسفہ خودی کیا ہے. اور جو آپ نے وہ بک لکھی تھی اسرار خودی, اس میں آپ نے کن پہلو پہ روشنی ڈالی تھی, اور کون سی مسٹریز آف دا یونیورس کو ریویلز کیا تھا ہمارے اوپر, جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا. تو اقبال said that the philosophy of khudi is the ultimate way to understand the purpose of one's existence on the earth. He advises the youth to possess the qualities of the Shaheen, who is the superior in all the worlds. He said, I have a great love for those youngsters who pull the stars down, کہ مجھے محبت ان نوجوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمر. بیسیکلی اگر بات کی جائے خودی کی, خودی کیا ہے, it is the خودی or the self that is the root of all the existence. The philosophy of selfhood or the falsafai khudi, to be concise, is the emblem of the Allama's message, and one word substitute of his entire philosophical discourse. یہی وہ چیز ہے جس میں اقبال نے کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں آپ نے خودی کو لے کے, اور ہر شعر میں اگر بات کی جائے تو آپ بلا واسطہ یا بال واسطہ آپ نے خودی پہ ہی وہ فوکس کیا. تو شاہین ہے کام ہے پرواز تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. بیسیکلی ایک کریکٹر دے دیا خودی کو, ایک ایسا کریکٹر بخشا شاہین کی شکل میں, کہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ مرداد نہیں کھاتا, اور
اس کی کوالٹیز میں بہت سی کوالٹیز ہیں، اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز بہت پائی جاتی ہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہی وہ اقبال کا فلسفہ تھا خودی کے اوپر. جتنی بھی بات کی جائے میرے خیال سے کم ہے، یہ سیشن کم ہو سکتا ہے ہمارا اگر خودی پہ بات کروں میں. تو basically for the Iqbal, the self is the fundamental reality of the world and the measure of all the things. The idea of personality, says Iqbal, gives us a standard of value. It settles the problem of good and the evil. اقبال کہتے ہیں کہ علم کا مقصود ہے حاکی عقل کو ہرد، فکر کا مقصود ہے افت قلب و نگاہ، فکر کا مقصود ہے افت قلب و نگاہ. چڑھتی ہے جب فکر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اور اقبال اسی میں اگر بات کی جائے، the objective of the learning is the purity of the mind. The objective of fakr is the purity of the heart and the eye. When the sword of the self is sharpened on the whetstone of the fakr, the stroke of one soldier does the work of an army. تو یہی بات اقبال کہنا چاہتے ہیں. اور فردر کیا کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. My way lies not in the wealth but in the fakir. Fakiri, you can say. Your selfhood do not sell, in the poverty make a name. تو یہی وہ بات ہے میرے خیال سے جو اقبال ہمیں کہنا چاہتے تھے کسی نہ کسی رنگ میں. اور اقبال کہتے ہیں کہ ہے ذکر نیم شبی یہ مراکب یہ سرور، تیری خودی کے نگاہ با نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اگر اسی پہ بات کی جائے کہ اگر جو بھی ہم کام کرتے ہیں اگر وہ ہماری خودی کی، ہماری سیلف ایکچولائزیشن کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. اور خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھتا ہے اگر تو چارہ نہیں. تو یہی وہ باتیں ہیں جو اقبال کہنا چاہتے ہیں ہمیں کہ خودی سیلف ایکچولائزیشن اور ایگو، وہ والی ایگو جو کہ آپ کو اس لیول تک لے کے جاتی ہے، جو کہ آپ کو ففتھ لیول آف لیڈرشپ پہ گامزن کرتی ہے. تو یہی خودی ہے جو اقبال کہنا چاہتے تھے کہ دوسروں کے بارے میں خود پہ تو کام کر لو لیکن دوسروں کے بارے میں بھی سوچو. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور اگر ہم نے خود کو پہچاننا ہے، ہم نے خود کو سیلف ایکچولائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک فار آل آف اس کہ ہم سیلف ایکچولائز کی طرف جائیں. ہماری نیڈز جو پوری ہوتی ہیں، ابراہم میزلو کے کچھ جملے کوٹ کروں گا کہ ہماری جو نیڈز ہوتی ہیں یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں. اگر بات کروں نا میں مطلب اس کی ہیرارکی کی، تو پرائمری نیڈز میں ہماری سیفٹی اور وہ فزیولوجیکل نیڈز آتی ہیں جس پہ آلموسٹ ہم 70% کی جو یوتھ ہے یا 70% آف پاپولیشن آف دا ہول ورلڈ جو انہی پرائمری نیڈز پہ فوکس کرتی ہے اور انہی پہ رہتی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جینا ہے، جینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس بیسک رائٹس ہوں جینے کے لیے، آپ کے سروائیول کے لیے بیسک نیسیسٹیز جو آپ کو ضروری ہیں سروائیول کے لیے اس زمین پر، اور یہیں پہ رہتے ہیں. اور 15% تک جو لوگ ہیں وہ سوشل ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور ان میں فلانتھراپسٹ بھی آتے ہیں، اور ان میں مطلب جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ورکرز آ جاتے ہیں جو کہ تھرڈ لیول آف ہیرارکی آف نیڈس پہ پہنچتے ہیں. اور کچھ لوگ سیلف اسٹیم پہ پہنچتے ہیں، ان میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اپنے آپ کو پبلک ریکگنیشن دے دیتے ہیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں کہ وہ بڑا ایک بزنس مین ہے. اور کم ٹو دا پوائنٹ کہ اقبال فردر کیا کہتے ہیں خودی کے بارے میں. اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. when the spirit of the eagle is born in the young man, it sees its goal in the opens of the skies. And your home is not on the dome of the place. You are a shaheen live on the mountain's cliff. اور شہین
کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. A Shaheen never crash down from its soaring due to fatigue. If you are strong, then there is no danger of falling basically. اور اگر اقبال کے فلسفہ خودی کے بارے میں تھوڑا سا کوٹ کروں میں تو بیسیکلی اکارڈنگ ٹو اقبال the khudi is the process of self-instruction strictly according to the Quranic preception, and one succeeds in this process of construction is deemed as a marde momen. Or you know what? Who is the marde momen? This marde momen is the Iqbal's ideal man, which is well symbolized by Shaheen and is characterized by the distinct spiritual and the moral values. He is a trustee of the universe and the treasure of the secret, you can say. اور اسی پہ آگے چل کے اقبال کچھ یوں کہتے ہیں کہ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں کہ شہین کے لیے ذلت ہے کارے آشیاں بندی. اور مرد مومن کی بھی یہی پہچان ہے. اور اگر اسی کو تھوڑا سا میں ٹرانسلیٹ کروں تو اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کہ passes its time in the mountains and in the wilderness. It is the degrading basically. It is the degrading for the Shaheen to undertake the building of the nest. So یہ ہے بیسیکلی سیلف ہڈ، انا، من، ایگو. اور اس میں کچھ جبلتیں بھی آتی ہیں ہمیں، کچھ خواہشات بھی آتی ہیں ہمیں کہ وہ کون سی خواہشات ہیں جن پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. بیسیکلی if I talk about further elaborate the concept of khudi or the falsafa khudi, this falsafa not only enables the man to develop his or her own ego by adopting the different measures, but also assists him or her in the shape the destiny of the universe and establishing the kingdom of the God on the earth, you can say. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی ہو کر لے. If you desire honor in the garden of life, learn then to live a thorn entangled life. کہ یہی چیز ہے جس پہ اقبال ہمیں بتانا چاہتے ہیں. اور one of the most famous verse in which اقبال says that کہ خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، جس میں اقبال کہتے ہیں. اور اقبال یہی کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس پہ ایک قطعہ اگر دیکھا جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. اور آگے چل کے اسی کنسپٹ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. اور اس کو تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اور یہ خودی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے دل میں بھی ہے اور ایک قطرے میں بھی سمندر کی طرح ہے جس کو ہم نے پہچاننا ہے. اور اگر بات کی جائے کہ ہم کس طرح سے اس پہ فوکس کر سکتے ہیں، اگر اسپرچول بلیفز پہ بات کریں، اسپرچول پرنسپلس پہ بات کریں، یا ہم صوفیزم کی طرف جائیں، تو جو سیلف ایکچولائز پرسن ہوتا ہے جس کو ہم مطلب نا عام فہم زبان میں اگر صوفیزم کی طرف جائیں تو کلندر کہتے ہیں. اور یہ وہ کلندر ہوتا ہے جو کہ مطلب نا سیلف ایکچولائزڈ سے سیلف ٹرانسڈنس کی طرف پرواز کرتا ہے اور اپنے آپ کو تو پہچان لیتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے میرے خیال سے کہ جب ہم سیلف ایکچولائز ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے ہم کوئی بھی ہم پہ کرٹیک آتی ہے، کوئی بھی ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے تو ہم اس سے بھی نا بالا تر ہو کے سوچتے ہیں، ہم آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچتے ہیں. اور اگر بات کی جائے آگے کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ رفت میں مقصد کو ہم دوشے سریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے. In the elevation make the purpose the rival of the
various. Grant the pride of the shore and the freedom of the waves. तो ये जाके आगे इंसान बन जाता है, और ये आम मेरे ख्याल से मकाम नहीं है. अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या पर्सनल ग्रोथ पे बात की जाए तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ easy task for all of us to gain, to grab that level, to achieve that level in a very certain way. और आगे इसको थोड़ा सा मैं अगर बात की जाए कि characteristics of self actualized person, उसके ट्रेड्स पे बात की जाए, वो कौन बंदा होता है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाता है, और क्या क्या उसमें ट्रेड्स आती हैं, क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या किन खूबियों का मालिक होता है बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन. पहली बात कि वो इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट मीन के हर लिहाज से वो हर एंगल से सोच रहा होता है, और वो आज़ाद होता है, बेसिकली हर फिक्र से आज़ाद हो जाता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चला जाता है. क्रिएटिव इमेजिनेशन का जो फैक्टर है वो उसमें बड़ा होता है, क्रिएटिव होता है, और अपनी इमेजिनेशन से वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग थॉट्स का मालिक होता है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसको आते ही वो बड़े स्मूथली उसमें उसको कवर कर लेता है उस प्रॉब्लम को. ग्रोथ माइंडसेट का मालिक होता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें होता है जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है. ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट, बहुत आजिज इंसान होता है वो. और मेरे ख्याल से सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन लोगों की बातों पे इस तरह नहीं ध्यान देता कि मतलब लोग क्या कहेंगे. हमें तो सारी जिंदगी यही सीखने में, या हम यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. वो बेसिकली इतना सेंस ऑफ ह्यूमर का मालिक होता है, वो रियलिस्टिक माइंडसेट का मालिक होता है बेसिकली, और रियलाइजेशन की तरफ जाता है वो. और ये बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ द रियलाइजेशन, कि जिसमें वो खुद को पहचानने की कोशिश करता है और सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करता है. और यही वो बातें हैं कि जो कि एक इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं, और फर्दर वो 5th लेवल ऑफ लीडरशिप पे काम करता है कि लोगों को लीडर बनाता है, लोगों को एक्चुअलाइज करना शुरू कर देता है. और आगे बात की जाए द एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, वही बात कि वो अपनी परसेप्शन को अगर देखे, जो उसकी थॉट्स हैं वो तो बहुत स्ट्रांग होती हैं. वो आम बंदा, आम फहम बंदा उन थॉट्स पे कभी भी अमल पैरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ज्यादातर लोग जो हमारे माशरे में लाइक करते हैं वो सिर्फ प्राइमरी नीड्स, जो बेसिक 2 नीड्स है ना, या 2 बेसिक लेवल्स ऑफ मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स हैं. 2 लेवल्स हैं उसके, जो नीचे से ऊपर अगर मूव करें तो पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, और दूसरा है हमारा सेफ्टी. इन्हीं पे रहते हैं ज्यादातर लोग, और 70% ऑफ पॉपुलेशन इस पोर्शन में लाइक करती है, जो कि हमारी प्राइमरी नीड्स में आती हैं. सेकेंडरी नीड्स में हमारे पास आती हैं, उसमें सोशल बिलोंगिंग आती है, उसमें हमारे पास सेल्फ स्टीम या स्टीम का जो स्टेट है वो आती है. और टर्शरी जो हमारी नीड है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या उसको फर्दर आगे सेल्फ ट्रांसडेंस की बात करते हैं, तो ये वो नीड्स हैं जिसपे बहुत कम लोग पहुंचते हैं. और इनकी रेशो मेरे ख्याल से जितनी आज तक रिसर्च हुई है वो है 2%, और बहुत कम लोग हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ओजे सरैया तक पहुंच पाते हैं, और वो अपने उस मंतकी लेवल तक पहुंच पाते हैं जो कि उनका लेवल है. और अगर बात की जाए, कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा इसी हवाले से कि मतलब अगर आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम करना चाहते हैं तो उनमें क्या कौन कौन सी बुक हैं. सबसे जो क्लासिकल बुक है मेरे ख्याल से वो है इमाम गजाली की बुक, वो आपको मिल जाएगी. वो है कीमियाई सादत. इसमें आपको पता चलेगा कि हमारे बिहेवियर्स क्या हैं, इसमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है बेसिकली. और इमाम गजाली ने जितना काम सेल्फ ग्रोथ पे किया है, पर्सनैलिटी ग्रोथ पे किया है, मेरे ख्याल से अभी तक किसी सूफी ने नहीं किया अभी तक. और इकबाल का तो और लेवल है, इकबाल होगी तो उसकी 2 बुक्स हैं जिस पे आप, जिनको पढ़ के आप कुछ ना कुछ बन सकते हैं मेरे ख्याल से. और अपनी तलाश है इसकी पहली किताब, जिसमें उसने बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से बताई हैं.
اور اس میں سیلف ایکچولائزیشن کی پوری ڈیفینیشن قاسم علی شاہ صاحب نے اس میں کوٹ کی اپنی تلاش کی اگر بات کی جائے اس میں بتایا گیا ڈفرینٹ ٹریٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ایک سیلف ایکچولائز پرسن ترجیحات کا تعین کرتا ہے اور اپنی توانائیوں کو بڑی ایک اچھے وے میں یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک اچھی ڈائریکشن میں صرف کرتا ہے اور وہ اپنی سمت کا انتخاب خود کرتا ہے اور وہ خود ڈیسیجن میکر ہوتا ہے, اس کو کسی دوسرے کے ڈیسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بڑا پیشن رکھتا ہے خود کو بنانے میں, خود کو سیلف کنسٹرکٹ کرنے میں یا ریکنسٹرکٹ کرنے میں بڑا اس کا پیشن ہوتا ہے. اور یہی چیز انہوں نے میرے خیال سے اس کتاب میں بتائی. میں نے پڑھی ہے تھوڑی بہت, لیکن آپ ضرور پڑھیے گا اس کے حوالے سے, بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد ہے بڑی منزل کا مسافر, اور یہ تو ان کے میرے خیال سے ہر بات ہی ان کی بڑی منزل کے مسافر تک جاتی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو وہ بات کوئی بھی کر رہے ہوں بڑی منزل کا مسافر اس میں ضرور کوٹ کرتے ہیں وہ. اور ون آف دا موسٹ فیورٹ ناول از, اگر میری بات کی جائے تو یہ پہلی کتاب تھی, یہ پہلا ناول تھا جو میں نے خود پڑھا تھا, اور یہی میرے سبب بنا موٹیویشن کا یو کین سے. اور یہ بہت اچھا میرے خیال سے ناول ہے, الکیمسٹ بائے پولو کوہیلو, اور یہ برازیلین آتھر ہے. اس کا یہ جو ناول ہے اسی وجہ سے اس کو شہرت ملی ہے, اور ابھی تک میرے خیال سے یہ 40+ لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ اردو. تو اردو میں بھی یہ آپ کو مل جائے گی بک الکیمسٹ کے نام سے. سیلف ڈٹرمینیشن کے بارے میں, سیلف ڈسکوری کے بارے میں یہ بک ہے, بہت اچھی بک ہے. اور آگے بات کرتے ہیں 6 تھنکنگ ہیٹس بائی ایڈورڈ ڈی بونو. بیسیکلی اگر بات کی جائے سیلف ایکچولائزیشن میں جو بہت کی رول پلے کرتی ہے وہ ہماری تھاٹس ہیں, ہماری تھنکنگ اپروچ ہے, ہماری مینٹالٹی ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. یہی چل کے ہمیں ایک کریکٹر بخشتا ہے, یہی ہمیں چیزیں ہمارے کریکٹر بلڈنگ میں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور سیلف ایکچولائز ہونے میں بھی. اور اس نے بتایا ہے کہ 6 تھنکنگ ہیٹس, ڈفرینٹ کلرز کی ہیٹ پہن کے آپ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں, اور کون سا کلر کس تھاٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, اس نے بات کی. اور آگے بات کرتے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل کی. اور میرے خیال سے اگر کوئی بزنس مین بھی بننا چاہتا ہے تو آئی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ بک کہ تھنک اینڈ گرو رچ ضرور پڑھے وہ, اور اپنی مینٹالٹی کے اوپر وہ اگر کام کرنا چاہتا ہے تو آئی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ بک. اور میرے خیال سے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی کویشچن ہو آپ کا تو یو کین آسک. Any question from your side you can ask. سیلف ایکچولائزیشن کے بارے میں کسی کے بھی بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, پرسنل گروتھ کے بارے میں. اچھا, میں کچھ چیزیں ایڈ اپ کرتا ہوں, اور مجھے تو نہیں پتا کہ کتنے لوگ تھے میرے سیشن میں. میرے خیال سے ابھی 6 لوگ ہیں انکلوڈنگ می. اور میں مس مناہل کی طرف جاتا ہوں اور ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں کہ آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے. انفارچونیٹلی آج لوگ نہیں ہمیں جوائن کر سکے, تو چلیں یہ تو پریورٹی کی بیس پہ یا پریفرنس بیس پہ باتیں ہیں کہ وہ نہیں کر سکے تو کیا ہوگا فردر. اوور ٹو یو مناہل, آپ کچھ الفاظ کچھ پوائنٹس اگر شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے. السلام علیکم. So, am I audible? Yes, you are. Okay. So, first of all, I just wanted to appreciate کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور اتنی insightful discussion کی about this entire presentation, self-actualization کا نا. اور بہت 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 اچھی چیزیں آپ نے مینشن کی تھی.
especially when you mentioned about those books, so I would just request कि अगर आपके पास PDF files में वो सब books मौजूद हों तो kindly share those with me as well. Inshallah, I will share you. जी, I can read them as well. और इन सब में से मैंने I have read Alchemist so far, और that was really good book. बहुत अच्छी किताब थी वो. In fact, I would suggest everybody कि एक दफा वो जरूर पढ़ें. तो मेरे ख्याल से ना वो एक लेवल पे है, मतलब कि अगर कोई सेल्फ मोटिवेट होना चाहता है तो वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिकमेंड बुक कि वो उसको जरूर पढ़े. बिल्कुल ऐसी है कि वो बिगनर लेवल पे आपको काफी तरीके से ना आपको हेल्प आउट करती है. तो इसके ऊपर मैंने एक बुक रिव्यू भी लिखा था बहुत साल पहले, तो लेकिन इसको पढ़ेंगे तो वो ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका डेवलप होता है इस चीज के ऊपर. एंड यस, कासिम अली शाह, अभी ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं कासिम अली शाह की वीडियोस ही देख रही थी, लाइक हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीचर और ये सारी चीजें ना. तो और एंड देन यू एडेड कि अगर मैं उनका नाम ना लूं तो ये नाइंसाफी होगी. मैं अगर लाइक इज रियली गुड एट इट, तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी. तो उन्होंने कम अरसे में इतना नाम कमाया, और बिल्कुल ऐसे नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल नाम बना लिया है, लाइक ही डिजर्व्ड इट. तो या दैट्स जस्ट प्रीटी मच इट. मेरे पास इतना ही है कहने के लिए. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन था, और आइंदा अगर इस तरह के और सेशंस हुए तो आई विल बी जॉइनिंग इंशाल्लाह. थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिनाहिल आपका. और मेरे ख्याल से एंड अप करते हैं. बिलाल, आज कितने लोग थे यार, बता दो मुझे.